बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा ढार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कश्मीर के हवाले से। बाबा हुर्रियत मकबूजा कश्मीर सैयद अली गिलानी आज इंतकाल कर गए। पूरी दुनिया ने इस खबर को रिपोर्ट किया, उनकी खिदमात का जिक्र किया, उसका एतराफ़ किया, भारतीय मज़ालिम का जिक्र हुआ। 12 साल से ज़ायद अरसे से वो हब्से बेजा में थे, हाउस अरेस्ट उनको किए रखा था। उनकी बीमारी और उम्र का भी ख्याल नहीं किया गया। आज के प्रोग्राम में हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि बढ़ता हुआ कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर में इंडियन एग्रेशन, इंडियन ओप्रेशन क्या कभी कश्मीरियों की आवाज़ दबा पाएगा? क्या जो सिस्टम वहाँ पर मोदी और उसकी क़यादत राइज करना चाहती है, उसको क्या वो 100% कभी एग्जीक्यूट कर पाएगी? अगर नहीं कर पाएगी तो क्या उसके बरक्स जो तहरीक चल रही है, ये मोमेंटम वो हासिल कर पाएगी जिस मोमेंटम की आज इसको शायद ज़रूरत है? इंटरनेशनल पावर्स, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ क्या कभी इस तरफ भी कान धरेंगी जो आज दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स की चैम्पियन बनी बैठी हैं, उसका दावा करती हैं? पाकिस्तान ने इस सारे मसले के अंदर आज तक क्या रोल प्ले किया है और मौजूदा क़यादत ने क्या रोल प्ले किया है, इसको भी आज हम मौज़ूअ बहस लेकर आएंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में करें ज़फ़र अहमद कुरैशी साहब लंदन से ज्वाइन करें, सीनियर तजियाकार हैं, कश्मीरी हिमसेल्फ। मुज़म्मिल अयूब ठाकुर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं लंदन से, सदर हैं वर्ल्ड कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट के। वेलकम टू बोथ ऑफ यू। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहता हूँ मुज़म्मिल साहब, कैसे आप देखते हैं सारे मामलात को, और जो ये आज की खबर है बहुत ही अफसोसनाक है, हाउ डू यू टेक इट? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? I think one big thing that we can take away from this is that Gilani Sahab, even in his lifetime, he was a threat to India. Even after his death, he is a threat to India. जैसे हमने देखा है कि उन लोगों ने ज़बरदस्ती से घुस गया वो लोग उनके घर में, उन लोगों ने बदतमीजी की वहाँ पे उनके फैमिली के साथ, ख़ासतौर पर औरतों के साथ। ज़बरदस्ती से उन लोगों ने कहा कि 30 मिनट के अंदर अंदर आपको इसको दफनाना है। जैसे आपको पता है कि गिलानी साहब 1 साल पहले उसने ऐलान किया था थ्रू हिज रिप्रेजेंटेटिव ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इन इस्लामाबाद, उन लोगों ने ऐलान किया था कि सलातुल जनाजा पढ़ जाएगी ईदगाह में और फिर शहीद मरगुजार में वो दफन हो जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान हुकूमत और उनके जो फोर्सेस, ऑक्यूपेशनल फोर्सेस, उन लोगों ने इजाज़त नहीं दी। दे थ्रेटन टू स्नैच द बॉडी। उन लोगों ने ज़बरदस्ती से उन लोगों ने कहा कि अगर आप इसको नहीं दफनाएंगे 30 मिनट के अंदर, हम ज़बरदस्ती से इनके लाश ले जाएंगे और पता नहीं कहाँ पे दफनाएंगे। तो we understand that even in his life and even after death, Gilani Sahab was a tower, was a giant. He was a threat to the Indian so-called democracy. अब पता चल गया कि हिंदुस्तान कैसी डेमोक्रेसी है। ज़फ़र साहब, why Gilani साहब was a threat to Indian democracy? मतलब जिस तरह ठाकुर साहब बता रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में भी और उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी वो एक ख़तरा ही रहे हैं भारत के लिए। Why so much fearful होना because of one person? बिल्कुल, गिलानी साहब देखिए कोई एक इंडिविजुअल शख्सियत तो नहीं थी। वो कौम के लीडर थे, वो कौम की आवाज़ थी, और वो आवाज़ जो आज तक 1962 से लेकर आज तक कभी हिली नहीं है, कभी बदली नहीं है। उनका स्टांस हमेशा क्लियर रहा है कि कश्मीरियों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलना ज़रूरी है। और ये थ्रेट, ये स्टांस और ये जो कन्विक्शन गिलानी साहब की थी, वो जो उनकी करेज थी, जुल्म के सामने भी खुल के डट के बात करना। आप उनकी लाइफ में देख ले, उनके जो इंटरव्यू, चाहे वो दिल्ली में हो जाते करते थे, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में उन्हें प्रोग्राम्स किए, या कश्मीर में जो उनकी तकारीर होती हैं, उन सब उनका हमेशा एक ही स्टांस रहा है कि हिंदुस्तान हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, ये कब्जा करके रखा है और हमें हिंदुस्तान से आज़ादी चाहिए। तो ये उनका स्टांस हमेशा रहा है। और ये थ्रेट और ये जो उनकी क्लैरिटी एक थी, ये जो उनका एक ओपन और ट्रांसपेरेंट नैरेटिव था, ये सिर्फ गिलानी साहब के ख़ानदान के अंदर नहीं, ये इस वक्त आप देख लें हज़ारों लाखों की तादाद में लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। और हिंदुस्तान को पता है कि हाँ, गिलानी साहब तो हमें छोड़ के चले गए हैं, बज़ाहिर एज अ बॉडी यहाँ पर गए, लेकिन जो उनका कॉज है, जिस कॉज के लिए वो खड़े थे, जिस कॉज को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कॉज कश्मीर के हर बच्चे के अंदर है। और वो इसी जज्बे के साथ, बल्कि इसके दुगने जज्बे के साथ इस कॉज को आगे बढ़ाते रहेगा। और ये सबसे बड़ी
थ्रेट है हिंदुस्तान के लिए. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ٹھاکر صاحب یہ بتائیے گا, میں اس چیز پہ آنا چاہ رہا تھا لیکن یہ ڈیبیٹ چلے خیر پوائنٹ نقطہ پہلے ہی آ گیا. اب گیلانی صاحب 92 ایئرس پلس ان کی ایج تھی. آج کی جو نئی وہاں پہ جنریشن ہے, جو نئے بچے ہیں, بہت ایک گیپ ہے جو یہ ہم نے دیکھا اس کیڈر کے اور اس عمر کے یہاں پہ لیڈرز کو, حریت کے رہنماؤں کو. وہ جذبہ, وہ جوش, وہ ولولہ یقینی طور پہ بہت ڈیفرنٹ تھا آج کے ان نئے جنریشن کے لوگوں سے. آپ کے خیال سے جو ان بٹوین لوگ ہیں وہ یہ گیپ فل کر پائیں گے اور نئی جنریشن کو کیا اسی جوش, ولولے اور اسی جذبے سے ٹو فائٹ فار دیئر رائٹ والی چیز کے اوپر متحرک کر پائیں گے؟ بہت اچھا سوال ہے. ویسے آئی تھنک ٹیک ایگزامپل فرام شہید برہان وانی. 2016 میں جب شہید برہان وانی شہید ہوا تو پھر اٹ گیو رائز ٹو دی نیو جنریشن, دی نیکسٹ جنریشن آف ایکٹیوسٹ, آف لابیسٹ, آف پولیٹیکل تھاٹ. تو آئی تھنک جو وہ گیپ ہے وہ فل ہو جا رہی ہے کشمیر کے اندر اور ڈائسپورا میں. تو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اے گریٹ تھریٹ ٹو دی ڈسٹرکشن آف دس موومنٹ. مجھے لگتا ہے کہ ان فیکٹ اٹ از اسٹرینتھننگ دی موومنٹ. شہید اشرف صحرائی جسٹ اے فیو منتھس اگو واز آلسو martyred and we saw a great rise in the diaspora. کشمیر کے اندر اس وقت 2019 کے بعد جو ہم نے دیکھا آرٹیکل 370-35 کے ریووکیشن کے بعد ہم نے دیکھا تھوڑا سا وہ ریولوشن کا تھوڑی سی آواز دب گئی. مگر اس کی بھی ایک وجہ ہے, ہندوستان از ناٹ الاؤنگ دی انٹرنیشنل کمیونٹی, از ناٹ الاؤنگ انٹرنیشنل ایڈ ایجنسیز, ناٹ الاؤنگ میڈیا ٹو ایون کم آؤٹ آف کشمیر, لیٹ الون کم ان ٹو کشمیر. اسی لیے ہماری آواز اس وقت بہت اہم ہے, آپ کی آواز بہت اہم ہے. اینڈ وی آر تھینکفل ٹو پیپل لائک یو دیٹ گیو دی اپرچونٹی فار کشمیریز ٹو اسپیک اباؤٹ کشمیر. جو کشمیر کے اندر اس وقت ہے جو آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کی بین, ٹیلی کمیونیکیشنز کی بین, 4G کی بین, انٹرنیٹ کی بین, کم از کم آپ لوگ پاکستان کے اندر اور باقی ممالکوں میں اندر وہ موقع دے رہے ہیں. ظفر صاحب کو موقع دے رہے ہیں, مجھے موقع دے رہے ہیں کہ ہم آواز بلند کریں, اپنے جو بھائی بہن ہیں کشمیر کے اندر ان کی آواز پہنچائیں آپ لوگوں کے. یقینی طور پہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور قریشی صاحب آج تو جو آپ تک بھی خبریں آ رہی ہوں گی, ہم بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بلاک ہے, راستے بھی بند ہے, کمیونیکیشن جو فزیکل ہے اور جو ورچوئل ہے دونوں ہی وہاں پہ بند ہیں. تو اس سارے اسنا کے اندر وہاں سے خبر کیسے جنریٹ ہوگی, کیسے سامنے آئے گی, حقائق لوگوں کو کیسے پتہ لگیں گے؟ مائی کویشچن ٹو یو از قریشی صاحب کہ اس سارے معاملے کے اندر پاکستان جو رول پلے کر سکتا تھا اور جو پلے وہ کر رہا ہے اور جو اس کو کرنا چاہیے, آپ مجھے ایک 360 کوئکلی اگر دے سکیں, ہاؤ ڈو یو انڈرسٹینڈ دس اینڈ ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ اٹ ٹو بی؟ جی دیکھیں, ایز اے کشمیری ہو از بورن اینڈ بروٹ اپ ان انڈین آکوپائڈ کشمیر, ٹھیک ہے, جو ایکسپیرینس ہم ظلم اس وقت ہندوستان کے تحت کر رہے ہیں, آپ مجھے کبھی بھی پوچھیں کہ ہم کیا کافی کر رہے ہیں جو ڈائسپورا میں ہے, چاہے وہ پاکستان ہے جو ہمیشہ سے ہمیں سپورٹ دیتا آ رہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک وی ول ایور بی ڈن انف انٹل وی ریچ آور goal, which is the right of self-determination, which is the freedom from this illegal Indian occupation. اس وقت جو ہماری جو انٹرنیشنل ڈائسپورا ہے, چاہے وہ پاکستان میں ہے, چاہے وہ ویسٹ میں بیٹھی ہے, جس طرح مظفر صاحب نے بھی کہا کہ اس وقت ہم نے اپنی آواز کو بڑھانا ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ اتنا پریشر کریٹ کرنا ہے کہ اگر یہاں سے ایک طرف سے ہندوستان اپنے آپ کو ڈیموکریٹک اور سیکولر کنٹری کہہ رہا ہے, تو یہ جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں کشمیریوں کے, انہیں کیوں بند کیا جا رہا ہے؟ اس وقت ہمیں پریشر کرنا ہے یونائٹڈ نیشن, اس وقت ہمیں پریشر کرنا ہے یورپین یونین کو کہ اپنی وہ انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ کمیٹی کو کشمیر کے اندر جانے دے, وہاں پر جو NGOز ہیں ان کو اجازت دی. یہ جو فریڈم آف اسپیچ ہے, جرنلزم, اس کو تو کھولتا ہے. انٹرنیٹ اب ایک بیسک رائٹ بن چکا ہے اور اس کو کیوں بند کیا جا رہا ہے؟ آئی ڈونٹ بلیو ایز اے کشمیری کہ ہم اس وقت اتنا کر رہے ہیں جتنا ہمیں کرنا چاہیے. ہماری ایفرٹس اور بڑھنی چاہیے. الحمدللہ جو ہو رہا ہے بہت ہو رہا ہے, لیکن اس کا ڈبل ہم نے کم از کم کرنا ہے تاکہ اس جو کشمیر ایشو ہے, یہ جو اٹراسٹیز ہندوستان کر رہا ہے, اس کو ہم ہر پلیٹ فارم پہ اس کو ہائی لائٹ کریں اور ایک ٹینجبل سٹیپس ہم اٹھائیں جس میں پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ چینج آ جائے. یہ نہ کہ صرف ویبینار, سیمینارز اور کانفرنس پیپرز اور رپورٹ ملے, ہمیں گراؤنڈ پہ چینج آنی ہے. جب تک گراؤنڈ پہ چینج نہ آ جائے چاہیے. اچھا, میرا اس بارے میں نا ایک تھوڑا سا میرا اپنا, چونکہ میں خود بھی ایک کشمیری ہوں اور اس پہ میری بھی ایک اوپینین ہے بینگ اے کشمیری, وہ یہ ہے کہ میں سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں ٹھاکر صاحب کہ پاکستان ہو یا آپ لوگ ہو جو ڈائسپورا باہر بیٹھا ہے, یا کوئی بھی ہو جو کشمیریوں کی آواز بلند کر سکتا ہے, میرا خیال ہے اس نے اپنا ڈیلیبریٹ رول ایک پلے کیا ہے. جو ڈیو رول اس کا ہونا چاہیے تھا اس نے رول پلے کیا ہے, اور آواز کافی فورمز میں اٹھائی جا چکی ہے. جو اپنی کیپیسٹی میں کام کیا جا سکتا تھا وہ کیا گیا ہے. اب
انٹرنیشنل کمیونٹی جو سنف کرتی ہے ایسی کہیں بھی ہیومن رائٹس وائلیشنز جو دنیا میں کہیں بھی ہو رہی ہے اور وہ اس کا کھوج لگا کے پہنچ جاتی ہے, یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس تک کشمیر کی آواز ہی نہ جا پا رہی ہو؟ اتنے سال ہو گئے ہیں, اتنی دہائیاں, اتنی صدیاں ہو گئی ہیں. آئی مین دس از ناٹ پاسبل. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بائی دس آرگیومنٹ ایٹ آل, میں اپنی کیپیسٹی تک. مائی پوائنٹ از what is actually stopping them? What is the main reason, the actual reason کہ انہوں نے اس پہ بالکل آنکھیں بند کر رکھی ہیں؟ Murtaza, if let's be frank, let's be very frank. I think India for the last many years has portrayed itself as a financial powerhouse, potential financial powerhouse. اوپر سے ان لوگوں نے criminalize کیا ہے پاکستان کو کس حد تک. ہمیں پتا ہے کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے پاکستان کے اندر. وی نو واٹ از ہیپننگ ان بلوچستان اینڈ ہو از اسپانسرنگ اٹ. کلبھوشن یادو ابھی بھی لوگوں کو یاد ہے. سی پیک بھی چل رہی تھی اینڈ الحمدللہ ناؤ دیٹ از آپریشنل. افغانستان سولوشن از آلسو اراؤنڈ دا کارنر. America is also out. I think for the longest time ہندوستان criminalized پاکستان to such an extent. جب پاکستان کشمیر کی بات کر رہی تھی تو پھر it was India that was sabotaging all of those opportunities. But I also feel کہ جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کا رول ادا کیا ہے اور کشمیری ڈائسپورا نے ادا کیا ہے, بٹ دیر از آلویز گوئنگ ٹو بی مور دیٹ وی کین ڈو. دیکھیں ففتھ جنریشن وارفیئر بھی ایک ریالٹی ہے جو ہندوستان پراکسیز استعمال کر رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر, یورپین پارلیمنٹ کے اندر, برٹش پارلیمنٹ کے اندر, یونائٹڈ اسٹیٹس کی سینٹ کے اندر, باہر کی ممالکوں کے اندر, کہ وہ کیسے کون سی پراکسیز استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان وانٹس ٹو پلے دا رائٹ ہینڈ ان دا رائٹ وے, ان دا کریکٹ وے. میں سوری آپ کی بات کاٹ کر رہا ہوں, میں اگر اس میں سے پاکستان کو سائڈ پہ کر دوں, لیٹ می پٹ دس ان ادر وے اراؤنڈ. ورلڈز بگیسٹ پرزن اگر میں کہوں کہ کشمیر اس وقت شاید ہے تو غلط نہیں ہوگا. کیا یہ اسٹیٹمنٹ کافی نہیں ہے کہ ورلڈز بگیسٹ پرزن اور اس پہ اتنی فورس ڈپلائڈ ہے اور وہاں کے لوگ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہماری مرضی کے مطابق سیٹ اپ حکومت لانے دیں, اور وہ نہیں لائی جا رہی ہو, کئی سال ہو گئے ہیں. آئی تھنک دس اٹ سیلف شوڈ بی انف انسٹیڈ آف دس پالیٹکس دیٹ یو ریفرنگ ٹو. آئی مین اٹ ہیز اٹس اون اسٹینڈنگ. آئی ایم ناٹ ڈبیٹنگ ان ٹو اٹ. مائی پوائنٹ از کہ یہ اسٹیٹمنٹ کیا کافی نہیں؟ ورلڈز بگیسٹ پرزن از دیر, از اوپن پرزن, اور وہاں پہ اس قسم کی ریپ, قتل اور ظلم, جبر, بربریت, ہر قسم کی چیز ہو رہی ہے اور کئی سالوں سے ہو رہی ہے. Within hours of the American withdrawal from Afghanistan, there was an article in one of the American journals, jahan pe kaha tha ki the natural resources inside Afghanistan are reaching trillions of dollars, trillions with a T. یہی تو بات ہے نا. At the end of the day, it is geopolitical, strategic and economic interests that international nations have. In Kashmir, ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ کشمیر کے نیچرل ریسورسز کیا ہے, خاص طور پر whether it is water, whether it is natural gas reserves or whether it is gems and stones. بات یہ ہے کہ ہندوستان is not allowing the international world to know about this. They want to have control over that, and there is evidence of this. Settled colonialism and demographic change is simply for the purpose کہ وہ لوگ قبضہ کریں نیچرل ریسورسز کو. جس وقت ہمارے جو انٹرنیشنل ڈیموکریسیز کو پتہ چل جائے گا کہ کشمیر میں کتنے نیچرل ریزروز ہیں, then they will probably intervene as well. They'll come themselves. قریشی صاحب, پاکستان کو مزید کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے یا جتنا پاکستان کام کر رہا ہے دیٹ از انف؟ کیا کہتے ہیں آپ, اس سے زیادہ کرنا چاہیے, اور اگر کرنا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ دیکھیں, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کسی بھی مقبوضہ کشمیر سے پوچھیں, اٹس واٹس ہیپننگ, بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن انف نہیں ہو رہا ہے. آئی تھنک دیر از اے لاٹ needs to be done. It's great to create the diplomatic or political pressure on the international level. جس طرح چل رہا ہے اس کو کنٹینیو کرنا ہے, بٹ ہمیں کبھی کبھی ریالٹی بھی فیس کرنی چاہیے. The reality is the occupation is not just political in Kashmir, it is a physical occupation. جس طرح آپ نے ابھی کہا, it is the world's biggest prison with over 1 million armed forces, and those forces are not ready to leave or evacuate Kashmir on the basis of negotiations. پچھلے 74 سالوں سے we have had over 150 bilateral talks, agreements and negotiations. لیکن آج تک ہندوستان, مجھے آپ ایک بتائیں جس ایگریمنٹ پہ ہندوستان ٹک کے رہا ہے اور اس کو ابائڈ کیا ہے. ریسنٹلی سیز فائر لائن پھر کی, پھر انہوں نے بروکا ہے. The reality is افغانستان نے اگر اس وقت آزادی جیت لی, وہ اپنے ہاتھوں پہ اور اپنے کندھوں سے, انہوں نے جب گراؤنڈ پہ اس آکوپیشن کو ختم کیا تبھی وہ اس وقت ان کی ایک آزادی ملی. And unless we start addressing the issue of Kashmir and face the reality کہ یہ ایک physical occupation ہے, and we need to take it seriously and address it the right way. میں نہیں کہہ رہا کہ political اور diplomatic efforts نہیں ہونے چاہیے, they are must, but the reality also is کہ جو لوگ ہیں they are imprisoned in the world's biggest, and there is over 1 million armed forces who do not talk the language that we're trying to speak. ٹھاکر صاحب, and unless we sit their way. جی ٹھاکر صاحب, کیا بھارت اپنی
ایگریشن سے, اپنی دھونس سے, اپنی دھاک وہاں پہ بٹھا سکے گا, وہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ کبھی کشمیر کے اندر بٹھا پائے گا کہ جی میں ہی آپ کا رولر ہوں اور میں ہی چلوں گا, کیونکہ دس ہیز ٹو کم ٹو این اینڈ. اور یہ کب تک چلے گا؟ میں اللہ نہ کرے کہ اور بھی کئی دہائیوں تک چلتا رہے یہ, لیکن آئی مین اٹ ہیز ٹو کم ٹو این اینڈ. کیا بھارت جو کرنا چاہتا ہے آج وہ کر پائے گا؟ مرتضیٰ صاحب, جب تک آپ زندہ ہیں, جب تک میں زندہ ہوں, جب تک ایوری کشمیری از اسٹل الائیو اینڈ after every Kashmiri has still gone, یہ تحریک چل جائے گی. It did not stop with Burhan Wani. It did not stop after Shaheed Ashraf Sahrai. It did not stop after. It will not stop after Sayyid Ali Shah Gilani Shaheed, and it will never stop. کیونکہ جو حق اور باطل کے درمیان, یہ گیلانی صاحب has told this to me. He has told this to Zafar. He has told this to every young person that has ever come to his home. The fight between haq and batil is never going to end until haq is the winner. تو ہم لڑیں گے, لگاتار لگیں گے, لگاتار لڑیں گے. اینڈ دا پوائنٹ از کہ جیسے آپ نے سوال بھی پوچھا ان ریگارڈس ٹو کہ پاکستان's رول اور باقی کے رول, I will probably give this in a very small nutshell. And جیسے آپ نے سوال پوچھا, میں بھی ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جسٹ سوچنے کے لیے کہ اگر کل ہندوستان سمندری جہاز بھیج دیں گے کراچی پورٹ, عام پاکستانی کیا کرے گا؟ ناٹ حکومت, عام پاکستانی کیا کرے گا؟ پھر اگر وہ سمندری جہاز پہنچ بھی جاتا ہے کراچی پورٹ, پھر کیا کرے؟ پھر اگر وہ گھس جائیں گے کراچی کے اندر, پھر کیا کریں گے؟ آپ جو پاکستان کی حکومت ہے, they need to stop thinking of Kashmir as a separate entity and understand that Kashmir is a part of Pakistan. پاکستان کے اوپر ہندوستان نے قبضہ کیا, کشمیر کے اوپر نہیں قبضہ کیا, ان لوگوں نے پاکستان کے اوپر قبضہ کیا. یعنی اس کا دوسرا مطلب یہ ہے ٹھاکر صاحب کہ پاکستان کو ایکشن میں آنا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے اگر میری کراچی پورٹ کے اوپر یا کسی ٹیریٹری کے اوپر جس کو میں کلیم کرتا ہوں پاکستان کی ہے, اس پہ قبضہ ہو رہا ہے تو آئی ریئیکٹ اینڈ ریسپونڈ, جس طرح ہم نے بھارت کو ملٹیپل ٹائمس کیا. سو ان ادر ورڈز یو آر سیئنگ پاکستان ہیز ٹو ریئیکٹ, ریسپونڈ فزیکلی, رائٹ? Pakistan has used every resource available to use the diplomatic and intellectual and through the back channels to negotiate a settlement on Kashmir according to the wishes of the people of Kashmir. اور یہ کوئی out of the box solutions تو نہیں ہے نا, یہ تو ہم بات کرتے ہیں کہ United Nations کی resolutions, کوئی out of box, کوئی unprecedented demand تو ہے ہی نہیں. اب اگر ہندوستان مانتا ہی نہیں ہے, it is the same reaction that the international world should have when they invaded Iraq on the false pretenses of nuclear weapons, on the false pretenses of Libya, on Afghanistan. وہی تو بات ہے جو کشمیر کے اندر ہو رہی ہے. That is exactly what Narendra Modi, the BJP and the RSS are. Fascism, جو Mussolini کی fascism, Stalin کی fascism اور Hitler کی fascism, they declared world war on these people. It is time that war is declared on India. ٹھیک ہے, لاسٹ کوسچن قریشی صاحب, کیا آرمز سولوشن ہے اس چیز کا؟ پاکستان کو آرمز اٹھانے چاہیے آفیشلی, فارملی؟ دیکھیں جس طرح کہ ابھی آپ نے سنا, اگر جب تک پاکستان اس کو ایک اونرشپ نہ دے دیں اور اس کو یہ نہ کنسیڈر کریں کہ جس طرح اگر خدا نہ خواہ کراچی میں اٹیک ہو جائے یا لاہور میں ہو جائے, اس وقت کیا ریئیکشن رہے گی. وی ہیو ٹو, میں نے کہا فیس ریالٹی. 1 ملین سے زیادہ آپ کے آرم فورسز مقبوضہ کشمیر کے اندر ہیں, کم از کم آن این ایوریج کچھ نہیں تو 2 to 3 کشمیری شہید کیے جا رہے ہیں. یہ جنگ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اور اس فزیکل آکوپیشن کو ختم کرنے کے لیے ہمیں جو لمحے اس وقت جو بھی انیشیٹوز اٹھانے پڑے, آئی تھنک ود ان دی یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز اور ود ان دی یونائٹڈ نیشنز چارٹر کے اندر ہی every human being has the right to protect and defend themselves in every mean possible. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے مزمل ٹھاکر صاحب, صدر ورلڈ کشمیر فریڈم موومنٹ کے, لنڈن سے ہمیں جوائن کر رہے تھے. ظفر احمد قریشی بھی ہمیں لنڈن سے جوائن کر رہے تھے, سینئر تجزیہ کار ہیں, کشمیری ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. پروگرام میں وقت ہو چاہتا ہے بریک کا, بریک کی جانے پڑیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں مشال ملک صاحبہ. ویلکم ٹو دا شو مشال صاحبہ. مشال صاحبہ, آج کا واقعہ, آج کی خبر جو ہمارے سامنے آئی, گیلانی صاحب کا یوں چلے جانا, بابائے حریت, مجاہد حریت, جو بھی آپ ان کو نام دے لیجئے, 92 ایئرز آف اسٹرگل اینڈ کنٹینیوس اسٹرگل, 12 سال آخری امپریزنمنٹ اور ہاؤس کے اندر اریسٹ رہنا. کیسے دیکھتی ہیں آپ سارے معاملات کو جو آج اس سچویشن کے بعد ہوں گے؟ دیکھیں, میں تو بس میرے لیے آپ سمجھیں کہ, اور
ہماری قوم کے لیے یہ ایک اتنا سیڈ اور اتنا دکھی دن ہے، اور اتنا بڑا سایہ تھا ہمارے سروں کے اوپر، اتنی بڑی چادر تھی سید علی گیلانی صاحب کی ساری کشمیری قوم کے اوپر، اور جو ان کی خدمات تھیں، جو ان کی قربانی تھی، اور وہ ایک چلتی پھرتی ایک تحریک تھے آزادی کی، ہسٹری کی، اور بہت کچھ ان سے سیکھا، بہت کچھ ان کی وجہ سے موٹیویٹ ہوئے ہم لوگ، اور جو ان کا ڈسپلن تھا، جو ان کی کمٹمنٹ تھی آخری لمحے تک، بلکہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ جو آخری رسومات بھی نہیں انہوں نے پوری کرنے دی ہندوستان کی دہشت گرد آرمی اور ان کی دہشت گرد اسٹیٹ نے۔ اچھا مشال صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ان کی تدفین جلدی کروا دی، اور ایک عجیب سا قیاس تھا، ہر جگہ لاک ڈاؤن تھا، کرفیو تھا، خاردار تاریں لگی تھی، کمیونیکیشن بلاک ڈاؤن تھا، لاک ڈاؤن تھا، فزیکل ورچوئل ہر طرح کا وہاں پہ بالکل کمپلیٹ شٹ ڈاؤن تھا۔ اتنے خوف، اتنے ڈر کی کیا وجہ ہے؟ ان کی زندگی میں بھی یہی ڈر تھا، ان کے چلے جانے کے بعد بھی آج یہی ڈر ہے۔ واٹ از دا فیئر؟ دیکھیں نیچرلی ان کو بہت بکھلاہٹ ہے اور بہت گھبرائے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک اتنا ٹاورنگ، اتنا بڑا لیڈر کشمیریوں کا، اور جن کو ساری عمر مطلب کہ آپ دیکھ لیں کہ جو ان کی جد و جہد تھی اور جو ان کا بڑھاپا تھا، اس دوران ان کو قید و بند میں رکھا گیا، اور ہاؤس اریسٹ کے دوران ہی کنفائنمنٹ میں ہی ان کی ڈیتھ ہوئی، اور اس کے بعد ان کو کنفائنمنٹ میں ہی بیری کیا گیا ہے۔ ان جو ہراساں کیا تھا ان کے گھر کو ہندوستان کی ٹرکس نے وہاں پہ ارد گرد، اور پورے جموں کشمیر کے اندر، مقبوضہ جموں کشمیر میں ہر جگہ کرفیو نافذ ہے اس وقت، تو وہاں پہ یہ کہیں دنیا میں مثال نہیں ملتی کہ ایک اتنا بڑا لیڈر ہو، اور ہمیں تو لاشیں بھی نہیں ملتی اپنے لوڈ ونس کی۔ مقبول بٹ شہید کو جس طرح پھانسی دی گئی تہار کے اندر، افضل گرو صاحب کو شہید کیا گیا تہار میں، ان کی جسد خاکی نہیں ملی، اسی طرح جو ہاؤس اریسٹ تھے سید علی گیلانی صاحب، ان کی وفات کے بعد جس بے رحمی سے ان کی ڈیڈ باڈی کو چھینا گیا ہے، میں کیا کہوں اس کے اوپر، اس ظلم، اس انتہا پہ میں کہتی ہوں عرش بھی ہل جائے، جو ظلم کشمیری قوم پہ اور ہمارے رہنماؤں پہ ہو رہا ہے، اور یہ صدیوں میں ایسے رہنما پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں مشال صاحبہ کہ اب چونکہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی رحلت ہو چکی ہے گیلانی صاحب کی، اور وہ لیڈر تھے، لیڈ کر رہے تھے، بڑے سال انہوں نے کیا، ان کے چلے جانے کے بعد کیا اس تحریک کا مومنٹم یوں ہی رہے گا، یا لوگ مزید موبلائز ہو جائیں گے، یا تحریک جو ہے وہ ٹیپر ڈاؤن ہونے لگ جائے گی، جو اس کی سپیڈ یا اس کی ہائپ تھی؟ کیا آپ کے خیال سے ہوگا؟ دیکھیں اس پہ اثر ہونا، کیونکہ ہماری تحریک پوری کی پوری قربانیوں سے اور خون سے لکھی ہوئی ہے، مگر ایسے لیڈرز کو کھو دینا، یہ تو جو میں نے پہلے بھی کہا ہے، یہ لیجنڈز ہیں، اور یہ بڑی خوش قسمتی تھی کشمیری قوم کی کہ ان کو سید علی گیلانی صاحب جیسے عظیم رہنما ملے وہاں پہ۔ ہماری جمہوریت کی ینگ، ان کے بعد جو اگلی جنریشن کی بریڈ ہے، جس میں یاسین صاحب ہیں، شبیر شاہ صاحب ہیں، میر وائز عمر فاروق ہیں، کہ ان کی صحبت کے اندر، ان کی گائیڈنس کے اندر بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ ان کی وجہ سے اس موومنٹ کے اندر ان کے موٹیویشن جو تھی، ان کی ڈٹرمنیشن تھی، اس کے اندر اور زیادہ اسٹرینتھ اور کمٹمنٹ آئی، اور خاص طور پہ چند سال پہلے جب جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ بنی، جس کو یاسین صاحب نے سید علی گیلانی صاحب کے ہاں وہ گئے، اور وہاں جا کے میر وائز صاحب گئے، اور انہوں نے ایک مکمل جوائنٹلی ایک اس تحریک آزادی کو آگے اور بھی مزید شدت کے ساتھ لے کے جانے کا عزم کیا اور پلان بنایا، اور بہت ہی آرگنائزڈ وے میں پروٹیسٹ، ریلی سب کچھ ہو رہی تھیں۔ تو یہ خلا کوئی پورا نہیں کر سکتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی وفات کے بعد ڈیفینیٹلی کیونکہ ہم لوگ ان کے مشن کو فالو کرنے والے ہیں، ہم اپنے حریت رہنماؤں کے، اور ہم نے آخری اپنے سانس تک اس کو فالو کرنا ہے، ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، ہماری زندگیوں میں خواب پورا ہو یا نہ ہو، مگر یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن کشمیر ضرور آزاد ہوگا، اور یہ چاہے اس کے اندر یہ جو ویکیوم جو خلا آیا ہے، اس کو میں سمجھتی ہوں کہ irreparable لاس ہے، اس کو کوئی پر نہیں کر سکتا، قائد اعظم کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، نیلسن منڈیلا کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اسی طرح ہماری جو حریت کی عظیم قیادت ہے، ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ایسے لوگ ہر سال نہیں پیدا ہو جاتے، یا کوئی ڈائنیسٹی پالیٹکس نہیں ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں، یہ تو اللہ تعالیٰ چنتا ہے کچھ لوگوں کو، ان کو ایک مشن دیتا ہے، اور وہ اس مشن کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے اوپر خاص نظر کرم ہوتی ہے، تو ہم نے ایک بہت اہم اثاثہ اور ایک ہیرا جو ہے کشمیر کی آزادی کا کھو دیا آج۔ آخری سوال آپ سے مشال ملک صاحبہ، یہ بتائیے کہ پاکستان نے اپنا جو رول پلے کیا، جو وہ پلے کر رہا ہے، وہ انف تھا، انف ہے، یا اس سے پاکستان کو زیادہ رول پلے کرنا چاہیے؟
خصوصاً جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کے تناظر میں اگر میں آپ سے پوچھوں؟ دیر از نو انف. جتنا بھی ہم کریں گے اس ٹائم پہ، جتنی بھی پالیسی کے اندر ہم لوگ اپنی اگریسونیس لائیں گے یا اس کو ایک کمپریہنسو اور ایک ڈسپلن مینر کے اندر ایک کنسسٹنسی اور اگریسونیس کے ساتھ ہم انٹرنیشنل ڈپلومسی کریں گے، لا فیئر کریں گے، کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی آواز بنیں گے. کیونکہ شہرہ کٹ گئی ہے 5 اگست 2019 کو. اس کے بعد سے لے کر اب تک ہم نے اشرف صحرائی صاحب کو کھو دیا ہے جو زہریلا ٹیکہ ہندوستان کی سرکار نے دیا. ہم نے سعید علی گیلانی صاحب کو کل رات کو کھو دیا ہے. ہماری دوسری جو نوجوان یا جوان جو نسل ہے اگلی سے اگلی، ان کو بھی قربان کیا جا رہا ہے. یاسین صاحب کو تہار کی ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے. ہماری جو قیادت ہے اس کو ختم کرنا چاہ رہی ہے ہندوستان. جو رہنما ہے جو اس تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں اور انہی کو آگے رکھ کے ہی کسی مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. تو اس لیے پاکستان کے اوپر بہت بوجھ ہے اس وقت اپنے کندھوں کے اوپر، نہ صرف پاکستان کی طرف سے کہ وہ کشمیر کی آواز بنے، بلکہ حریت رہنماؤں کی اب وہ ڈائریکٹ آواز بنے اور دنیا میں ان کا پیغام پہنچائے. ان کی آواز بند کر دی ہے، ان کو ریلیز کرایا جائے. جو بچ گئے ہیں ان کی جان بچائی جائے. سب کو اس وقت جان کا خطرہ ہے. ٹارچر کیا جا رہا ہے فزیکل اور مینٹل. اور گیلانی صاحب کی آپ نے وفات پہ دیکھ ہی لیا ہے کہ جو منظر عام کچھ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں اس کے اندر یہی ہے جس طرح ان کی ڈیڈ باڈی کو چھینا گیا ہے، ان کی فیملی کو مارا پیٹا گیا ہے. مطلب کہ ہمیں اپنی لیڈرز کی ڈیڈ باڈیز کو بیری کرنے کا بھی حق نہیں ہے. ہمیں بھی فزیکل ٹارچر کیا جاتا ہے. تو یہ جب اس طرح کا ماحول ہے تو پاکستان کا انف تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. جب تک کہ کشمیری ہندوستان کی کلچز سے نہیں آزاد ہو سکتے تب تک انف نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ موجود تھی ملک صاحبہ. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سے انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.